करीम रब करीम का बहुत ही एहसान है, बल्कि बेपायां एहसान और करम है कि वो हमको जो है कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा रहा है। इसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता, लगता भी नहीं होता। और आज की बात को मैं इस तरीके से शुरू कर रहा हूँ कि आज की जो सूरह हमने सुनी है वो सूरह सबसे पहले सूरह सबा शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई। सूरह फातिर सुनी, वो भी ख़त्म हो गई। फिर सूरह यासीन सुनी, वो भी ख़त्म हो गई। बस सूरह अस्वाफ़ात पूरी की पूरी सुनी, ख़त्म हो गई। ख़ास बात यह है कि सूरह सबा भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु से शुरू होती है और अगली सूरह जो है सूरह फातिर भी अल्हम्दु से शुरू होती है। और आखिरी कलमा जो हमने तरावी में आज सुना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुना। सूरह साफ़ात की आखिरी आयत भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगता है समझ में आता है कि अल्हम्दु की तकरार कुछ है यहाँ पर। और ख़ास तौर से एक बात, लगातार दो सूरतें तसलसल के साथ अल्हम्दु से शुरू हो रही हैं और आखिर अब ये ख़त्म हो गई। अल्हम्दु 5 अल्हम्दु कुरान में सूरह शुरू होती हैं, ये यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब यह है कि इसमें भी कोई ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम होगा। कुरान पाक हर जगह कुछ पैगाम देता होता है। एक बात तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह जो है एहसान शनासी, अल्लाह ताला की एहसान शनासी का इस्तेहज़ार और उसकी याद दहानी, यानी इस कायनात में सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जो काबिल तारीफ़ है, असल काबिल तारीफ़ है। इसलिए कह रहा हूँ इसलिए कि काबिल तारीफ़ तो मैं और आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब साहिबान कमाल हैं, साहिब कमाल हैं। अगर हैं तो किसी चीज़ में, अव्वल तो कमाल क्या हमारे अंदर, लेकिन मान लीजिए किसी में हो तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो साहिब कमाल ही तो होगा। लेकिन अल्लाह ताला खालिक़ कमाल है। तो साहिब कमाल और खालिक़ कमाल में जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया, समझने की कोशिश कीजिए। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ क्यों? इसलिए कि वो है ही खालिक़ कमाल। असली कमाल उसी के अंदर है। दुनिया में जो कमाल का ज़हूर हुआ है बज़ाहिर, वो भी रब करीम के इज़्न से हुआ। तो इसलिए असल तो तारीफ़ उसी की होनी चाहिए, उसी को ज़ेब देता है कि उसकी तारीफ़ की जाए। असल तारीफ़ तो उसी की होनी चाहिए। ये है वो बात बुनियादी नौयत की है जो हमें याद रखना चाहिए। और सब्र के साथ सब ने तारीफ़ जो कहते हैं वो आम टर्म होता है, और शुक्र जो होता है वो उसका ताल्लुक़ इंसान से होता है, हमसे होता है। शुक्र उस ज़ात का किया जाता है जिसका मुझसे उस ज़ात का कोई एहसान होता है, यानी वो उस ज़ात की तरफ से कोई एहसान जब हमारे साथ होता है तो उसका शुक्र अदा किया जाता है। लेकिन तारीफ़ तो उस ज़ात की जा सकती है, चाहे उसका ताल्लुक़ हमसे हो या न हो। यानी कायनात में जो कुछ भी फैल रहा है, जो कुछ भी यानी खूबियाँ हैं, जो कुछ भी नेमतें वो नेमतें चाहे हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, चाहे आपको मुझे किसी और को मिल रही हों, लेकिन वो काबिल तारीफ़ तो वही है अल्लाह ताला। और है भी वही तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, सूरह हिज्र में भी कहा है, सूरह इब्राहीम में भी कहा है और सूरह अन्नहल में भी कहा है, 2 बार कहा है। वही तउद्दू निअमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते। एक बार कहा है कि बावजूद इंसान लज़लूमुन कफ़ार है, और एक बार अल्लाह ताला ने याद दिलाया है कि लगफ़ूरुर रहीम है। एक बार रब करीम ने अपनी तरफ उसको तरफ ले लिया कि वो गफ़ूर और रहीम है, लिहाजा तुम अगर शुक्र भी अदा नहीं करते तो भी माफ़ करता जाता है आपको और रहम करता रहता है। और एक बार ये कहा कि इंसान बहुत ही नाशुक्रा है या लज़लूमुन कफ़ार है। सूरह इब्राहीम में लज़लूमुन कफ़ार कहा है और सूरह नहल में जो है लगफ़ूरुर रहीम कहा है। खैर वो बात तो कुछ और थी, यहाँ पर आ गई। अब उसके बाद जो है अब एक और बात नज़र आई। 2 बार तो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती, मैं भी बताऊँगा वो कलिमात क्या हैं। इब्तिदा मतलब उनसे हो रही है। उसके बाद है
حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورہ یاسین آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد آخری سورہ جو چوتھی ہم نے سنی والصافات صفن ہے. یہ والصافات کیا چیز ہوتی ہے؟ واؤ کے ساتھ میں، واؤ زبر کے ساتھ میں اگلی ورڈ کو جب جوڑا جاتا ہے تو وہ قسمیہ ہو جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں قسم کھا رہا ہے. تو قسم کھاتا ہے تو تاکید کرتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھائے گا؟ مطلب کسی بات کی تاکید کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے صافات کی، یعنی وہ جو صف بصف کھڑے ہوتے ہیں یعنی فرشتے، ان کے قسم کھا رہا. اب یہ فرشتے مرسلین ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو دو نظام ہیں، ایک ملکوتی نظام ہے، ایک بشری نظام ہے. تو ملکوتی نظام کی قسم کھا کر شروع کیا اور بعد میں ہر نبی کا ذکر کیا. آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور سلام علی موسیٰ و ہارون ہے، سلام علی یاسین، سلام، سب کو سلام کیا گیا ہے. مرسلین کو سلام کیا گیا ہے. یہ کون سے بشری رسول جو تھے ان سب کو سلام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور آخر میں اس بات کو سمپ جو کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی کا پاک ہے اللہ تعالیٰ کے، آپ کا رب پاک ہے. سبحان ربی کا، رب العزت، وہ رب العزت بھی ہے. عما یصفون، جیسا کہ تم اس کے بارے میں غلط خیال رکھتے ہو. اور سلام علی المرسلین، مرسلین کو سلام. اور والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے کہ نہیں. اس سماپت کرنا بہت اچھا ہے. اس لیے دعا کو ختم جب ہم کریں تو حضور نبی اکرم نے ہم کو سکھایا ہے اس پہ ختم کریں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب اس سے ایک بات پتہ چلی ہمیں کہ پوری جو آج کی تراویح کا پورا موضوع ہوگا وہ الحمدللہ پر سینٹر اراؤنڈ ہوگا، اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. تو یہ تو بات ہے، ایسے ہی لگتا ہے. اب میں آپ کو ذرا آیتیں سناتا ہوں، یعنی کس طریقے سے شروع ہوئی تھی سورہ سبا. سب سے پہلے سورہ سبا تھی، اس میں فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. اللہ رب کریم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہ وہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور ان کے اور اس کے لیے حمد ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی حمد ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ آخرت میں بھی جو نعمتیں ملیں گی انسانوں کو وہ صرف اللہ کی طرف سے ملیں گی، ظاہر ہے کہ نہیں، اور کس کی طرف سے ملیں گی. تو آخرت میں بھی حمد صرف اسی کی ہوگی، یعنی اور کوئی نہیں ہے نعوذ باللہ دینے والا، پھر وہی دینے والا ہے. پھر آخرہ، اس میں آخرت بھی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. اور وہ جو ہے حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. سورہ فاتر کیسے شروع ہوئی؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہاں پر انہی یعنی رسولوں کا دوسرے انداز ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے کی تعریف فرمائی الحمدللہ. وہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو فاطر السماوات ہے. فطرہ کہتے ہیں ایجاد کرنے کو، پیدا کرنے کو، تخلیق کرنے کو. تخلیق ذرا سا باریک سا فرق ہوتا ہے فطرہ میں اور خلقہ میں. خیر، تو فطرہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور پوری طریقے سے فطرہ بنتا ہے. خلقہ تو تخلیق تو چھوٹی چیز ہے، ذرا اس سے بڑی چیز فطرہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس میں بتایا کہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اس نے فرشتے بنائے ہیں رسول کی حیثیت سے، یعنی وہ میسنجر ہیں، میسنجر جن کے بازو ہیں دو دو یا تین تین اور چار چار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بنا دیتا ہے ان کے بازو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کو اللہ کے رسول نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، 600 بازو تھے، اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، پورا آسمان پہ چھائے ہوئے تھے. اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ.
ایسا ویسا نہیں. تبھی تو گھبرا گیا حضور نبی اکرم, مجھے اڑاؤ اڑاؤ, دملونی یہ ایک بات تھی. تو جب بھیجا تھا جب, تو کیا ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہے کہ نہیں, کہ وہ کس طریقے سے اتنی بڑی ایک فرشتہ وہ حضور نبی اکرم کو بھیج رہا ہوگا, کیا ہوگا سمجھ لیجیے. بہرحال خیر, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یعنی جتنے چاہے بنائے, جیسے چاہے بنائے, جس کو چاہے بنائے. فرشتوں کو اگر 2 3 4 پر دیے تو 2 3 4 4 600 بھی پر دے سکتا ہے, اور اس نے 600 پر دیے ہیں. اب سورہ یاسین بھی آپ جانتے ہیں, یاسین حروف مقطعات میں سے ہے, لیکن یہاں ایک پیاری سی بات ہے. اگلی آیت جو ہے والقرآن الحکیم ہے, قرآن حکیم کی قسم, انک لمن المرسلین, یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اب دیکھیے رسول, پھر آگے بات دیکھ رہے ہیں, تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور دوسری طرف رسول ہیں ہر سورے میں. اور اگلی سورہ تو آ ہی رہی ہے, اس میں تو رسولوں کا ذکر میں پہلے بتا چکا ہوں. سورہ صافات ہے, وہ تو فرشتوں کا ذکر پہلے سے شروع ہوا, صافات صفوان سے, اور اس کے بعد اللہ کے رسولوں کا سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام علی یاسین, سلام, سب کا سلام 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 کرتا رہتا ہے. انہ من عبادنا المؤمنین, اور سب کے بارے میں کہا کہ ان کو ہم اس لیے ہم نے نوازا کہ انہوں نے جو ہے حسن عمل سے کام لیا ہے, اس لیے سلامتی ان پر ہے. انہ من عبادنا المؤمنین, یہ مومن بندوں میں سے تھے ہمارے, اور محسنین میں سے تھے. یہ بھی کہا, محسن کہتے ہیں یعنی حسن عمل کرنے والا, بہترین طریقے سے. ان کے حسن عمل کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جیسے سمجھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا اللہ تعالیٰ نے, اس میں ہی ہے, اسی سورہ کے اندر. اگلی والی سورہ جو ہے, اگلی سورہ وہی تو ہے, سورہ صافات. یہ یاسین کی بات کرنے لگا, یاسین سے اگلی سورہ وہی ہے. تو اس میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم بھی نہیں دے رہا ہے, اور خواب میں بھی حکم نہیں دے رہا ہے, بلکہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. تو کہتے ہیں گویا اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں, تعبیر خود یہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نہیں ہے, تو بیٹے تو بتا, بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. تو معلوم بیٹا کیا کہتا, بیٹا بھی ایسا سعادت مند ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ابا جان یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم تو دیا نہیں گیا تھا, تو خواب تھا, لیکن بیٹا ان سے زیادہ اوپر نکلا. وہ کہتا ہے ابا جان کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اسے سعادت مندی کہتے ہیں. یہ سعادت مندی ظاہر ہے صرف حضرت ابراہیم کے خانوادے میں ہی پائی جاتی ہے, ان کے بیٹے میں اسماعیل علیہ السلام میں پائی جاتی ہے. اسی لیے قرآن میں سورہ انبیاء میں ان کو صابر کہا تھا, صبر کرنے والا سب سے بڑا. بہرحال اس میں 2 باتیں دیکھی آپ نے. میں نے دیکھا ایک تو الحمدللہ توحید کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, دوسری طرف رسولوں کا سب کا ذکر ہے کہ نہیں, اور آخرت کی بات درمیان میں دکھا بھی تھی. اس کا مطلب تینوں عقیدے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے اندر, اور تینوں عقیدے جب چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا مکمل ڈیوائن سسٹم آف گائیڈنس ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے. کس طریقے سے آتا ہے یہ تو پڑھیے اندر جا کر کے تو پتہ چلتا ہے. تو اس کے اندر ایک بات بس میں سب سورہ سبا کے تعلق سے بتا دوں, اس کے بعد بات شاید ختم کروں گا, اس لیے کہ وہاں 2 کردار پھر نظر آ رہے ہیں. ایک کردار جو ہے وہ حضرت سلیمان, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ہے. وہ شکر کے وہ قلیل من عباد, یہ شکور کہا ہے کہ ہم نے ان کو جو ہے ایسا شکر گزار بندہ بنایا تھا اور فضل سے نوازا تھا. تو جب فضل سے نوازا تو انہوں نے شکر بھی ادا کیا, اور جتنا شکر ادا کیا انہوں نے اتنا ہی اور نوازا, ایسا ویسا نوازا. اب اس کو پڑھیے اندر کہ کیسے فضل سے نوازا. ایک وقت صبح میں ہوا چلتی تھی 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی, شام کو اتنی ہوا چلتی تو واپس آ جاتے تھے 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی. آپ کہیں گے عجیب بات لگ رہی ہے, میاں بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں اس زمانے میں, یہ جہاز نہیں چلتے تھے, مشین والے آپ کو بتائیے. اور جہاں ہوا مخالف ہو گئی تو روکنا پڑتا تھا ان کو وہیں پر. اب کبھی کبھی تو 1 مہینے وہیں کھڑا ہوا ہے, وہ ہوائی بعد مخالف ہے, موافق نہیں آ رہی. صحیح کہا نا اللہ تعالیٰ نے, اس میں کوئی نعوذ باللہ ذرہ برابر شک نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے شک ہے نہیں, کم سے کم اللہ کا شکر ہے, کیونکہ میں نے بھی سوچا
یہ کہ ایسے کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صبح میں 1 مہینے کی مسافت چل رہی تھی، وہ ایسی چلتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ہوا ہی پر منحصر تھے، اور چپو سے اگر چلتے تھے تو معلوم ہوا 5 کلومیٹر تو بہت بڑی بات ہے، یعنی 2-3 کلومیٹر زیادہ چل ہی نہیں پاتے تھے. آپ سوچئے کبھی آپ، اور ہوا اگر بعد میں مخالف ہو گئی اگر، تو پھر تو کھڑے میں وہیں پر، اور بلکہ الٹے چلنے لگے پھر تو وہ. اس لیے تو اس میں 2 کردار ہوئے، ایک وہ کردار ہوا جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کردار ہے، اور ایک سبا، قوم سبا کا کردار ہے. اللہ نے ان کو بھی نوازا. اب نوازا دونوں کا ہے، غور کیجیے گا، نوازا، اور اس نوازش کا تقاضا کیا ہوتا ہے بتانا بھائی؟ حمد شکر، حمد شکر. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ سوچیے دونوں کا تعلق کیا ہو رہا ہے. تو حمد شکر اس لیے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یاد دلا رہا تھا کہ حمد کرنا چاہیے سب کی. اب جب حمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جتنا تم اس کا شکر کرو گے اتنا ہی میں اور دیتا ہوں پھر، اور یہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، خوب نواز رہا ہے. اتنا کسی کو نہیں نوازا. میں جو کہہ رہا ہوں حقیقت ہے، اتنا کسی کو نہیں نوازا. اتنی بڑی مملکت، بادشاہت اتنی سلیمان علیہ السلام کی کسی کو ہی نہیں دی دنیا میں، کبھی نہیں ملی. اب قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا. وہی قوم سبا جس کا خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اب ایک زمانہ گزر گیا بہت دنوں کے بعد میں، اب وہاں پر بھول گئے لوگ، پھر شرک پیدا ہو گیا. پھر ان کے اندر زمانہ الگ ہے، وہ دونوں الگ زمانے کی بات ہے. تو پھر کیا ہوا؟ تو وہاں ہاں وہ بڑے ٹیکنالوجیکلی بڑے ڈیولپ لوگ تھے، وہ یعنی وہ بند باندھتے تھے، پانی کو روک کر کے بند باندھتے تھے، ڈیمس ہے کہ نہیں. اور اس کی وجہ سے بڑی آبپاشی کا بہترین نظام تھا. اور قرآن کہتا ہے جنتین، کہ ان کے 2 رویا ان کے جو ہے راستوں میں باغ ہوتے تھے، اور بہترین باغ، سفر اتنا اچھا گزرتا تھا، بہترین، دونوں طرف پھل آور درخت تھے، سایہ تھا، سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی ناشکری کی، تو سیل العارم ہو گیا، یعنی بند ٹوٹ گیا. ٹوٹ کر کے آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا. جب بند ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا تصور ہم لوگوں کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر جھڑبیڑیاں، جھاؤ کے پتے اور کیا کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا. سمجھا کہ ناشکری، اللہ تعالیٰ ناشکری کا اس دنیا میں بھی، مطلب کہنے کا نتیجہ دنیا کے سامنے آتا ہے. وہاں تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا. یہاں یہ چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں ہی ملے گا، اس دنیا میں ہی ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں ملے گا. اور اگر تم ناشکری کرو گے تو دنیا میں ہی تمہارے پر عذاب آ جائے گا، اور آخرت میں تو عذاب آنا ہی آنا ہے. یہ کہنا ہے ہوتا ہے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں، آپ سوچیے. اب ایسے ہی آخر میں سورہ یاسین درمیان میں کہتے ہوئے بات ختم کر دوں کہ سورہ یاسین ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے، دھڑکتا ہوا دل، یعنی اس کی دھڑکن جو ہے وہ سب کچھ ہے. اور کہا کہ اس کو اقرؤ سورہ یاسین علی موتاکم، تو اپنے جو جھانکنی کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں ان پر اس کو پڑھا دو. کیوں؟ اس سورے کو پڑھیے کبھی آپ، تو آپ دیکھیں گے اس میں آخرت کا عقیدہ بالکل منظر سامنے ہے بالکل. تو اس وقت جب جھانکنی کے عالم میں اگر وہ معنی سمجھتا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب چلاؤ کا معاملہ ہے، لہذا توبہ کر لے گا اس وقت وہ، اس سے پہلے. اسی لیے ہمارے ایک مفسر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ سورہ تو پڑھی جائے، ترجمہ بھی ان کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، تاکہ وہ بات جو مقصد ہے وہ ہو جائے، پورا ادا ہو جائے، ہے کہ نہیں، تاکہ اس وقت توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے. یہ ہیں پیاری پیاری سی باتیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، جو ہمارے لیے بھیجا ہے، کتنا پیارا ہے. بتائیے، ہمیں انسان بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے انسان بنو، اور اس کے ان بندوں کو ماڈل بتاتا ہے جو 2 قسم کے بندے ہیں. ایک بندے جو بشر ہیں اور رسول ہیں، ان کو سلام تک کرتا ہے اللہ تعالیٰ، خود سلام کرتا ہے ان کو. تو سوچئے، اللہ تعالیٰ خود سلام کرتا ہے ان کو. اور فرشتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے یہ ہر وقت صف بصف رہتے ہیں. وَنَحْنُ الصَّافُّونَ بھی کہا ہے، اسی میں کہا ہے ہم کھڑے رہنے والے، ہم صف بصف رہتے ہیں. قرآن میں ویسے بھی کہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سب کے سب وہاں پر جو ہیں سب بصف کھڑے ہوں گے.
یہ ہے اپنے رب کے حضور ان کا ادب اور ان کا معاملہ یہ. تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, ہے نہیں. ہم بھی کچھ نہ کچھ اس طریقے سے جب ان کی تقلید کریں گے, ان کے نقش قدم پر چلیں گے, ہمارے اندر بھی اچھائیاں پیدا ہو جائیں گی. اور ہمارا رب کیا خیال ہے, تو سلام نہیں کرے گا, ہمیں کرے گا. تو چنانچہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی ایک آیت ہے, ایسی میں نہیں کہہ رہا ہوں. سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم ان لوگوں کو, ان بندوں کو جب وہ جائیں گے وہاں پر سلام کرے گا. آپ کیا سوچتے ہیں صاحب, آؤ میرے بندو سلام ہو تم پر. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک سے جو ملنا چاہیے, ہمیں حاصل کرنا چاہیے, وہ مل جائے رب کریم. اور اس کے ذریعے سے ہماری آپ سب کی ہمارے قلوب منور ہو جائیں, ہماری زندگی مزین ہو جائے, ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے, ہمارے حق میں یہ حجت بن جائے قرآن پاک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.